बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करनी है। आप जानते हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को ये याद दिलाना शुरू किया है कि मई 2025 में जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो लड़ाई थी उसमें सीज़ फायर मैंने करवाया था, यानी कि अमेरिका ने करवाया था, तो तब से डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया के दरमियान कुछ हमें मुहाज़राई की कैफियत नज़र आती है। और पाकिस्तान में बहुत से लोग ये समझते हैं कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो इंडिया को झूठा साबित कर रहे हैं। इंडिया कहता है कि जो सीज़ फायर था वो तो हमने पाकिस्तान के DGMO के कहने पे किया था। ट्रंप साहब कहते हैं नहीं, वो तो सीज़ फायर मैंने करवाया था। तो ये जो इंडिया और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक कन्फ्रंट्रेशन है, एक मुखासमत है, उससे पाकिस्तान में बहुत से लोग बहुत खुश हैं। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर टैरिफ्स लगा दिए और वो टैरिफ्स जो हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, 50% तक पहुँच चुके हैं। इस पर भी काफ़ी खुशी है पाकिस्तान में कुछ लोगों को। तो लेकिन दूसरी तरफ हमें डोनाल्ड ट्रंप के कुछ जो बयानात हैं उनका नोटिस लेना चाहिए, उन पर बहुत गौर करने की ज़रूरत है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इंडिया के साथ मुहाज़राई कर रहे हैं तो वो अमेरिका का मुफाद देख रहे हैं, पाकिस्तान का मुफाद नहीं देख रहे। डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो इस वक्त आपको इंडिया के साथ एक कन्फ्रंट्रेशन, एक कशीदगी नज़र आ रही है, उसके पीछे अमेरिकन इंटरेस्ट है, अमेरिका का मुफाद है, पाकिस्तान का मुफाद नहीं है। लिहाजा जब डोनाल्ड ट्रंप बहुत से इंटरनेशनल मामलात पर गुफ्तगू करते हैं तो हमें जो है उनका जायज़ा लेना चाहिए पाकिस्तान का इंटरेस्ट सामने रख के। और ट्रंप साहब अगर कोई ऐसा बयान देते हैं कि जिससे पाकिस्तान या मजमूई तौर पे मुसलमान जो हैं उनके मुफादात को धचका पहुंचता है तो हमें उसको नोटिस लेना चाहिए उसका, और उसका जायज़ा लेना चाहिए कि क्या ट्रंप साहब की अंधाधुंध हमायत और उनकी सपोर्ट करते रहना जो है वो हमारे फ़ायदे में है या नुकसान में है। मुझे पता है कि आज जो मैं गुफ्तगू करूँगा ये पाकिस्तान के कुछ जो अरबाब इख्तियार हैं उनको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मैं भी पाकिस्तान का और जो मुसलमानों का मुफाद है उसको सामने रखते हुए ये बात कर रहा हूँ। और मेरी कोई ट्रंप साहब के साथ कोई ज़ाती मुखासमत नहीं है। उनकी जो इंडिया के साथ लड़ाई चल रही है वो चलती रहे, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जो डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली में तकरीर की है, उस तकरीर पर आपको गौर करने की ज़रूरत है। और सबसे पहले मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जो डोनाल्ड ट्रंप ने लंदन के मेयर सादिक खान साहब पर इल्ज़ाम लगाया, खुल्लम खुल्ला उन्होंने उनके साथ नफ़रत का इजहार किया है और कहा है कि सादिक खान जो है वो शरीयत नाफिज करना चाहता है। ये एक बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है। सादिक खान साहब जो हैं वो एक लिबरल आदमी हैं, वो बिल्कुल उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं शरीयत नाफिज करना चाहता हूँ। लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान है इससे ये तासुर मिलता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो शरीयत को बुरी चीज़ समझते हैं। अब मैं क्योंकि मुसलमान हूँ और मुझे अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र है, और हर मुसलमान जो है वो अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और कुरान के साथ मोहब्बत करता है, और जो शरीयत का मंबा है वो कुरान है और तालीमात नबवी हैं। तो अगर कोई ये समझता है कि जी शरीयत कोई बुरी चीज़ है तो हम उसको एंडोर्स नहीं कर सकते। लिहाजा मैं सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की खिदमत में ये गुजारिश करूँगा कि सादिक खान के साथ आपकी कोई ज़ाती मुखासमत होगी, आप उसके साथ अपनी ज़ाती मुखासमत रखें, और अगर आपका उसके साथ सियासी इख्तलाफ है तो आप अपने सियासी इख्तलाफ का खुलकर इजहार करें, उनके साथ सियासी इख्तलाफ करें। आप बीच में शरीयत को क्यों लेके आते हैं? जब आप ये दावा करते हैं कि सादिक खान शरीयत नाफिज करना चाहता है तो उसका मतलब है कि शरीयत आपको बुरी लगती है। तो दुनिया का जो हर मुसलमान मुल्क है वहाँ पे तो यही कहा जाता है हम शरीयत नाफिज करेंगे। ये अलग बात है कि शरीयत नाफिज होती है या नहीं होती, लेकिन हम तो जो बतौर एक मुसलमान के हम तो शरीयत को अच्छा समझते हैं, बुरा तो नहीं समझते। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये जो बयान है इसका हमें नोटिस लेने की ज़रूरत है और उनकी अंधाधुंध हमायत नहीं करनी चाहिए। मुझे बहुत अफसोस है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि सादिक खान जो है वो शरीयत नाफिज करना चाहता है, और किसी मुसलमान सरबराह ममलकत ने डोनाल्ड ट्रंप को ना टोका और ना ही जवाब दिया। दूसरी इसमें बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सिर्फ सादिक खान से खौफजदा नज़र नहीं आते। उनका इख्तलाफ सिर्फ सादिक खान के साथ नहीं है बल्कि उनका इख्तलाफ ज़ोहरान ममदानी के साथ भी है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ज़ोहरान ममदानी जो हैं वो न्यूयॉर्क के मेयर के उम्मीदवार हैं और उनको न्यूयॉर्क में बहुत सपोर्ट हासिल है, और ज़ोहरान ममदानी जो हैं वो जो गज़ा में इजराइल के मुजालिम हैं उनकी बहुत खुलकर मुखालफत कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ज़ोहरान ममदानी की भी मुखालफत कर रहे हैं। तो दरअसल जब डोनाल्ड ट्रंप ने सादिक खान पर तनकीद की तो मेरे ख्याल में वो इनडायरेक्टली ज़ोहरान ममदानी को भी टारगेट कर रहे थे। इस तकरीर में जो कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली के प्लेटफॉर्म पे की, उन्होंने इमिग्रेंट्स को बहुत तनकीद का निशाना बनाया। तो अब आप जानते हैं कि सादिक खान भी एक इमिग्रेंट हैं और ज़ोहरान ममदानी भी एक इमिग्रेंट हैं। तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो दरअसल यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली जो है उसके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए जो अपना एंटी इमिग्रेंट
جو ان کا فلسفہ ہے اس کو پروموٹ کر رہے تھے۔ جنرل اسمبلی جو تھی وہ تو دنیا میں امن اور سلامتی کو قائم کرنے کے لیے جو امریکہ کی پالیسیز ہیں اس کے بارے میں بات کرنے کا ایک فورم تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے وہاں پہ پہلے صادق خان کے خلاف گفتگو کی، شریعت کے بارے میں بات کی، اور پھر انہوں نے امیگرینٹس کے بارے میں بات کی۔ تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ باقاعدہ ایک کمپین چلا رہے ہیں زہران ممدانی کے خلاف۔ زہران ممدانی ان کو کیوں برے لگتے ہیں؟ اس لیے کہ زہران ممدانی جو ہیں وہ فلسطینیوں کے حقوق کی کھل کر حمایت کر رہے ہیں۔ اب یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو رویہ ہے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ، انہوں نے کھل کر ایک آزاد فلسطینی ریاست کی بھی مخالفت کی، انہوں نے حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ حماس کا معاملہ اور آزاد فلسطینی ریاست کا جو معاملہ ہے اس کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں، اس پر سب کو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ جو اس وقت اسرائیل کی ایک دہشت گرد حکومت ہے، ایک انتہا پسند حکومت ہے جس کے سربراہ نیتن یاہو ہیں، ان کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ایک بھرپور حمایت حاصل ہے، اور فلسطینیوں کی نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ نیتن یاہو جو قتل عام کر رہا ہے غزہ میں اس میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی برابر کے شریک ہیں۔ اور اگر زہران ممدانی جو ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ بہت برے لگتے ہیں۔ تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں دراصل خوفزدہ ہیں زہران ممدانی سے کہ کہیں وہ نیو یارک کے میئر نہ بن جائیں، لہٰذا وہ صادق خان کا نام لے کے تو زہران ممدانی کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، اور زہران ممدانی کا جو مخالف امیدوار ہے اس کی کمپین چلا رہے ہیں۔ دوسری بہت ہی قابل اعتراض بات جو ڈونلڈ ٹرمپ نے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں اپنی تقریر کے دوران کی وہ تھی کہ وہ یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے یونائٹڈ نیشنز کی مذمت کر رہے تھے، وہ یونائٹڈ نیشنز کو کنڈیم کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جی یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا، اور انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کو بہت ایک کمزور ادارہ قرار دینے کی کوشش کی۔ تو یہ بڑے ایک افسوس کی بات ہے کہ وہ ایک دنیا کی سپر پاور کے صدر ہیں، اور اس سپر پاور کا ایک شہر نیو یارک جو ہے وہاں پر یونائٹڈ نیشنز کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور وہیں پر کھڑے ہو کے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز کو انڈرمائن کرتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز جو ہے اس کی توہین کرتے ہیں، اور اس پر جو یونائٹڈ نیشنز ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ تو یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو تقریر تھی اس کے بعد اب یونائٹڈ نیشنز کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنا ہیڈ کوارٹر نیو یارک سے کہیں اور ٹرانسفر کرے، کیونکہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکومت میں اس طریقے سے یونائٹڈ نیشنز کی توہین کا سلسلہ جاری رہا تو پھر یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ اس کی کیا اہمیت رہ جائے گی، اس کی کیا اوقات رہ جائے گی، اور یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ دنیا میں امن اور سلامتی قائم کرنے کا ایک ادارہ ہے، تو اس کی جو ریزولوشنز ہیں ان کی کیا اہمیت رہ جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ بہت زیادتی کی، اور اس پر یونائٹڈ نیشنز کے جو تمام رکن ممالک ہیں ان کو چاہیے کہ مل کر وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی جواب دیں۔ یہاں پر جو تقریر تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی اس میں انہوں نے کلائمیٹ چینج کو بھی ایک فراڈ قرار دیا۔ اب دیکھیں کہ بینگ اے پاکستانی، میں تو گزشتہ کئی سال سے یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ملک جو ہے وہ ایک کلائمیٹ چینج کا ایک وکٹم بنا ہوا ہے۔ کلائمیٹ چینج کے بارے میں پوری دنیا کا یہ خیال ہے کہ اس وقت کلائمیٹ چینج جو ہے وہ دہشت گردی سے ایک بڑا خطرہ بنتی جا رہی ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں جی یہ فراڈ ہے۔ وہ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ فراڈ ہے اس لیے کہ کلائمیٹ چینج میں امریکہ کی پالیسیوں کا بڑا کردار ہے۔ امریکہ جو ہے وہ دنیا بھر میں اس کی جو پالیسیاں ہیں، اس نے دنیا بھر میں اسلحہ بنانے کی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں، وہ اپنا اسلحہ بیچتا ہے، اس کی پالیسیوں سے ماحولیاتی آلودگی جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ کلائمیٹ چینج کو ایک فراڈ قرار دے رہے ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کلائمیٹ چینج کے لیے جتنے بھی ممالک جو ہیں وہ سینسٹیو ہیں کلائمیٹ چینج کے لیے، وہ سمجھتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ان کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو جواب دینا چاہیے۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی یہ سمجھے کہ میں جناب ڈونلڈ ٹرمپ کی اس لیے مخالفت کر رہا ہوں یا ان پہ تنقید کر رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی آج کل انڈیا کے ساتھ بڑی لڑائی ہے۔ انڈیا کے ساتھ جو ہمارے اختلافات ہیں وہ پاکستان کے اور انڈیا کے اختلافات ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ انڈیا کو کنڈیم اس لیے نہیں کرتے کہ انڈیا کے پاکستان کے ساتھ اختلافات ہیں، وہ اپنا جو ایک امریکی مفاد ہے اس کو سامنے رکھ کے وہ انڈیا کے ساتھ تنقید کر رہے ہیں، انڈیا کے ساتھ ان کی ایک کشیدگی چل رہی ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ریزالو کر رہے ہیں، اور انڈیا بھی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو ریزالو کر لیا جائے۔ تو اس سلسلے میں انڈین لیڈرشپ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان رابطے بھی ہیں، ان کے آپس میں مذاکرات بھی چل رہے ہیں، لیکن ایک پاکستانی کی حیثیت سے جو سب سے زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان میرے خیال سے قابل غور ہے، اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہمیں اس پہ تشویش ہونی چاہیے، وہ حال ہی میں جو انہوں نے انگلینڈ کے دورے کے دوران ایک بات کی ہے، اور وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ امریکہ بگرام ایئر بیس کو واپس لینا چاہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بگرام ایئر بیس جو ہے وہ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے قریب ایک ایئر بیس ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ جنہوں نے یہ بگرام ایئر بیس بنائی ان کو وہ بگرام ایئر بیس واپس ملنی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بگرام جو ہے وہ افغانستان کا حصہ ہے، اور بگرام ایئر بیس جو ہے وہ امریکہ نے تو نہیں بنوائی، یہ تو 50 کی دہائی میں بگرام ایئر بیس جو ہے وہ رشینز نے بنائی تھی، جو سابقہ سوویت یونین ہے اس نے بنائی تھی، اور پھر اس کے بعد جب 2002 کے بعد افغانستان پہ امریکی فوج نے قبضہ کیا تو بگرام ایئر بیس میں انہوں نے وہاں پر کچھ ہسپتال بنائے، کچھ ریسٹورنٹس بنائے، انہوں نے وہاں پر ایک کافی شاپ بنائی،
اور اس کے قریب ہی انہوں نے ایک کیمپ وانس بنایا تھا، ایک بگرام ایئر بیس میں انہوں نے ایڈ کیا تھا، ایڈیشن کی تھی کیمپ وانس کے نام سے، ایک اور فیسلٹی انہوں نے بنائی تھی۔ لیکن یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ بگرام ایئر بیس جو ہے وہ اس پہ امریکہ کا حق ہے۔ افغان طالبان کی جو حکومت ہے اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کو مسترد کر دیا ہے۔ اب میں بطور پاکستانی ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کو باعث تشویش کیوں سمجھتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ جو بیان دیا اس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کو بگرام ایئر بیس اس لیے واپس چاہیے کیونکہ بگرام ایئر بیس سے چین کے وہ مراکز بہت قریب ہیں جہاں پہ کہ ایٹم بم بنتے ہیں، یعنی کہ چین کی جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں بگرام ایئر بیس ان کے بہت قریب ہے۔ یہ جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے آن دی ریکارڈ یہ بات کہی ہے۔ اب چائنا جو ہے وہ اس کے یقیناً امریکہ کے ساتھ ایک اکنامک ڈفرینسز ہیں، ایک اکنامک لڑائی چل رہی ہے، ایک اقتصادی جنگ ہے، اور چائنا کے انڈیا کے ساتھ بھی اختلافات ہیں، چائنا کے امریکہ کے ساتھ بھی اختلافات ہیں۔ تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ انڈیا کے خلاف بیان دیں یا انڈیا کو امبیرس کریں بار بار، تو اس پر تو پاکستانیوں کو خوش ہونا چاہیے، ہوتے رہیں، مجھے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یہ کہیں کہ مجھے بگرام ایئر بیس اس لیے واپس چاہیے کہ وہاں سے جو چائنا کی نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں وہ بہت قریب ہیں، تو اس پر بطور ایک پاکستانی مجھے پریشان ہونے کی ضرورت ہے، پاکستان کے حکمرانوں کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت ہے، اور ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس سے پوچھنا چاہیے کہ کیا آپ افغانستان کا جو بگرام ایئر بیس ہے وہ اس لیے واپس لینا چاہتے ہیں کہ وہاں سے آپ چین کی جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہے ان کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں یہ واضح کیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو بگرام ایئر بیس اس لیے واپس چاہیے کہ وہاں سے چائنا کی جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں وہ بہت قریب ہیں۔ اب یہ کیوں بطور پاکستانی میرے لیے باعث تشویش ہے؟ کیونکہ چائنا اور پاکستان دونوں مل کر بہت سے پروجیکٹس انہوں نے شروع کیے ہیں۔ سی پیک جو ہے وہ پاکستان اور چائنا نے کافی سال پہلے شروع کیا تھا۔ پاکستان نے چائنا سے بہت سے قرضے لیے ہیں، پاکستان جو ہے اس نے اکنامک ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ قرضہ جو ہے وہ چائنا سے لیا ہے، سعودی عرب سے بھی لیا اور بھی ممالک سے لیا، لیکن سب سے زیادہ قرضہ چائنا سے لیا۔ میں غیر ملکی قرضوں کا بالکل حامی نہیں، غیر ملکی قرضہ خواہ چائنا سے لیا جائے، سعودی عرب سے لیا جائے یا کسی اور ملک سے لیا جائے، میں اس کی حمایت نہیں کرتا، لیکن بطور ایک پاکستانی کے مجھے اس پہ تشویش ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بگرام ایئر بیس اس لیے واپس لینا چاہتے ہیں کہ وہاں سے جو چائنا کی نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں وہ بہت قریب ہیں۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بگرام ایئر بیس پر قبضہ کرنے کے لیے کیا وہ افغانستان پر ایک اور حملے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اور کیا وہ افغانستان کی جو حکومت ہے اس کو پریشرائز کرنے کے لیے پاکستان کی حکومت کو بھی استعمال کریں گے؟ یہ ایک سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ آج کل جو پاکستان کا جو حکمران طبقہ ہے، ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے، خاص طور پہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، انہوں نے حال ہی میں ملاقات کی ہے امریکہ میں، نیو یارک میں انہوں نے ملاقات کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ۔ ایک ملاقات میں تو کچھ دیگر ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ بھی شامل تھے، ایک ان کی چھوٹی سی ایک 1 to 1 ہیلو ہائی بھی ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ، اور دوسرا یہ ہمارے علم میں ہے کہ پاکستان اور امریکہ کی جو حکومتیں ہیں وہ بیک چینل سے ایک دوسرے کے ساتھ جو مذاکرات کر رہی ہیں اس میں افغانستان کا معاملہ بھی زیر غور ہے۔ اور ایک طرف تو پاکستان اور چائنا مل کر افغانستان کو سی پیک کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہمارا ایک الائی ہے، ایک دوست ہے ڈونلڈ ٹرمپ، پاکستان کی حکومت اس کو اپنا اتحادی سمجھتی ہے اور اپنا دوست بھی سمجھتی ہے، اسی لیے پاکستان کی حکومت نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ بھی کیا ہے۔ تو وہ جو انہوں نے نامینیشن کیا ہے اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہیں کہ مجھے بگرام ایئر بیس واپس چاہیے کیونکہ وہاں سے جو چائنا کی جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں وہ بہت قریب ہیں، تو اس پر ہمیں خبردار ہو جانا چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمیں اندھا دھند ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی حمایت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ کچھ گزارشات ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب افغانستان کے ساتھ ایک نیا فرنٹ کھولنا چاہتے ہیں اور بگرام ایئر بیس کی واپسی کے لیے وہ افغانستان کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں، تو پاکستان کو اس نئی لڑائی کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ پاکستان کے اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں وہ بالکل علیحدہ ہیں۔ اگر آج کل پاکستان اور افغانستان کے درمیان کچھ اختلافات ہیں تو پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ افغان حکومت کے ساتھ ان اختلافات کو بات چیت کے ذریعے طے کرے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح ماضی میں اگر سوویت یونین اور امریکہ کی جنگ تھی اور سوویت یونین نے افغانستان پر قبضہ کر لیا تو پاکستان جو ہے وہ اس پراکسی وار کا حصہ بن گیا، تو وہ ایک ہماری غلطی تھی، اس کا خمیازہ ہم نے بھگتا ہے بطور ایک قوم کے، کئی سال سے بھگت رہے ہیں۔ جب میں چھوٹا تھا، اسکول میں پڑھتا تھا، تب سے پاکستان میں بم دھماکے ہو رہے ہیں،
تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں جو بم دھماکے ہو رہے ہیں ان کا تعلق ہماری افغان پالیسی سے ہے، اور ابھی تک یہ بم دھماکے ہو رہے ہیں، اور آج بھی ہماری حکومت کہتی ہے کہ یہ جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے یہ افغانستان کے راستے سے ہو رہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم افغانستان کے ساتھ جو اپنے اختلافات ہیں ان کو بات چیت کے ذریعے طے کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بگرام ایئر بیس چاہیے تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ جانے اور افغان طالبان چاہیے جانے، وہ ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں۔ پاکستان کو اس لڑائی کا حصہ نہیں بننا چاہیے، بلکہ پاکستان کو ایک ہمسایہ ملک ہے افغانستان، اس پر اگر امریکہ حملہ کرتا ہے پاکستان کو اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ چائنا بھی ہمارا ایک ہمسایہ ملک ہے، اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کھلم کھلا یہ کہہ رہے ہیں کہ بگرام ایئر بیس ان کو اس لیے چاہیے کہ وہاں سے چائنا کے نیوکلیر فیسلٹیز بہت قریب ہیں، پاکستان کو اس بیان کا بھی نوٹس لینا چاہیے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اگر آپ پبلکلی کنفرنٹ نہیں کر سکتے تو پرائیویٹلی ان کو جا کے سمجھائیے اور ان سے کہیے کہ یہ جو آپ نے بیان دیا ہے اس سے پاکستان میں بہت تشویش پھیل گئی ہے، اور پاکستان کے لوگ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کو بگرام کا ایئر بیس صرف اس لیے مل جائے کہ وہاں سے آپ چائنا کی نیوکلیر فیسلٹیز پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے گزارشات کی ہیں، ان گزارشات کا تعلق جو ہے وہ بطور ایک پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مفادات کے ساتھ ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں اگر ان کی میئر لندن صادق خان کے ساتھ کوئی لڑائی ہے، اگر ان کی زہران ممدانی جو کہ نیو یارک کے میئر کے امیدوار ہیں ان کے ساتھ کوئی لڑائی ہے، تو وہ اس لڑائی کا سیاسی طریقے سے اظہار کریں، ان کے ساتھ اختلاف سیاسی طریقے سے کریں اور بیچ میں شریعت کو لے کر نہ آئیں۔ اگر وہ شریعت کو بیچ میں لے کے آئیں گے تو پھر ہم ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کی ہم مذمت کریں گے، اور ہم اپنی حکومت سے بھی مطالبہ کریں گے کہ وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو یہ کہے کہ آپ شریعت کا معاملہ جو ہے اس معاملے میں نہ لے کے آئیں۔ اگر آپ کے کوئی اختلافات ہیں صادق خان کے ساتھ تو ان اختلافات کو آپ سیاسی طریقے سے نپٹانے کی کوشش کریں، اس میں شریعت کو نہ لے کے آئیں۔ اگر آپ شریعت کو لے کے آئیں گے تو پھر بھلے پاکستان کی حکومت نے نوبل پیس پرائز کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو نامینیٹ کیا ہوا ہے، ہم پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بھرپور انداز میں کھل کر مذمت کریں گے۔ اور ایک دفعہ پھر چلتے چلتے آخر میں یہ کہوں گا کہ بگرام ایئر بیس کے معاملے پر ڈونلڈ ٹرمپ اور افغان طالبان کے درمیان جو بھی معاملہ چل رہا ہے، پاکستان کو اس سے دور رہنا چاہیے، ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے اب ہمیں کسی پرائی جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہیے، کسی پرائی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔